शरीयत नाफिज हो तो पाकिस्तान में क्या फ़र्क आएगा? क्या दूध और शहद की नदियाँ बह सकती हैं? क्या पाकिस्तान जन्नत बन सकता है? और अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते कि पाकिस्तान में सेकुलरिज़्म होना चाहिए, तो आप भी हमें ये भी ज़रूर आकर बताएँ। और इसके साथ-साथ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान सेकुलर कंट्री बन पाएगा? ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पाकिस्तान से जो दोस्त हैं, उनकी ज़रूरत होगी कि वो आएँ और ये बात बताएँ कि पाकिस्तान में सेकुलरिज़्म क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान तारीख़ के इस मोड़ पे इस वक़्त आ चुका है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चंद दिन पहले अपनी स्टेटमेंट जो कि उन्होंने पाकिस्तान की एक अक़लियत, मज़हबी अक़लियत के हवाले से दी थी, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा है और ये कहना पड़ा है कि कादियानियों को या अहमदियों को, कादियानी तो एक डेरोगेटरी वर्ड है, अहमदियों को अपने अक़लियती हकूक़ तब मिलेंगे जब वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानेंगे, जो कि बिल्कुल ही एक मुल्ला की जो है वो क्या है, वो पोज़ीशन है, ठीक है? तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को इंसानों के हकूक़ देने से इनकार कर दिया जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके मुताबिक किसी को भी अपने मज़हब, अपनी इबादतगाह में इबादत करने की इजाज़त है। जो मज़हब वो मानते हैं, उसके ऊपर उन्हें अमल करने की इजाज़त है। जैसे कि एक सिंपल बात है कि अगर कोई मज़हब मानता है कि फ़लाँ किताब हमारी मज़हबी किताब है, तो उसे रखने की इजाज़त है। जैसे एक सिंपल बात है कि अहमदियों की तरह के ही बहुत से फ़िरके क्रिश्चियनिटी में भी एग्ज़िस्ट करते हैं, जिसमें मॉर्मन्स एक बड़ी आम सी एग्ज़ाम्पल है, जो कि मेनस्ट्रीम क्रिश्चियनिटी से हट के चीज़ों को मानते हैं। जो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें क्रिश्चियनिटी के बारे में मानते हैं, जिनको आम क्रिश्चियन नहीं मानता, ना कैथोलिक और ना प्रोटेस्टेंट। मगर उनको कोई ये नहीं कहता कि आप अपने पास बाइबल नहीं रख सकते। जैसे कि अहमदियों को अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में पाकिस्तान में कुरान रखने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्हें अपनी कुरान की तफ़सीरें या अपने यहाँ कुरान छापने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्हें जो ट्रांसलेशन वो कुरान की करते हैं, जो उनके आलम करते हैं, वो नहीं करने दी जाती। उनके साथ सिंपल चीज़ क्या है कि वो अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते। वो मस्जिद पे मीनार खड़ा नहीं कर सकते। उनको किसी भी जगह कब्रिस्तान बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, ठीक है? और ये बात याद रखिएगा कि मस्जिदें बनाने की इजाज़त जैसे कि हम कह रहे हैं कि अहमदियों को नहीं दी जाती, इस तरह क्रिश्चियंस को भी नहीं दी जाती। 90s की बात है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक चर्च, जिसे चर्च ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, सेंट थॉमस चर्च, वो बनना था और उसके लिए 3 बार डिफरेंट जगह ज़मीन अलॉट की गई थी और उसके बाद एंड पे जाके वो बन पाया था, क्योंकि एक जगह जब वो पहले बनने लगा, उसकी बुनियादें डाली गई, मौलवी आ गए, उन्होंने आके तोड़ दिया और उन्होंने वहाँ चर्च नहीं बनने दिया। और वो चर्च असल में उस जगह बन रहा था जहाँ पे क्रिश्चियन बस्तियाँ थी, आबादियाँ थी, इस्लामाबाद में, वहाँ पे उन्हें नहीं बनने दिया। मैं खुद इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है? फिर दूसरी जगह पे सीडीए ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जगह अलॉट की, जब वहाँ पे चर्च बनने लगा तो वहाँ पे भी यही काम हुआ। फिर एक और चर्च इस्लामाबाद में बन रहा था, जो कि तकरीबन पीआरसी कॉलोनी जिस जगह को कहा जाता है, G8 का इलाका है, वहाँ पे वो बनने वाला था और उस चर्च की ज़मीन भी सीडीए पे प्रेशर डाल के वापस ले ली गई, ठीक है? तो इस तरह से कई बार हो चुका है, ठीक है? और हमारी आँखों के सामने हो चुका है। हम ये भी जानते हैं कि कई जगहों पे ऐसे भी हो चुका है कि अगर किसी ने अपनी ज़मीन के ऊपर चर्च बनाया है, तो उस चर्च को भी तोड़ा जाता है और कई जगहों पे चर्चेज़ पे कब्ज़े भी हो चुके हैं। कराची और लाहौर के 2 केसेस बड़े मशहूर हैं, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को पता है। एक केस ऐसा था कि एक एल्डर कपल था, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चर्च बनाया हुआ था और वो शख्स पादरी था। उसकी बेटी ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली और वो मुसलमान हो गई। और जो उनका दामाद था, उसने उनके ज़िंदा होते ही उनके उस चर्च पे, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ से वो चर्च खत्म हो गया। इस तरह कराची का भी एक केस था, जहाँ पे एक चर्च के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये चंद केसेज़ हैं जो कि मैं खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जानता हूँ। अगर आप ये देखें, पाकिस्तान के एक इस्लामी रियासत होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे मुल्ला हमेशा स्टेट अफेयर्स में इन्वॉल्व रहता है। और मुल्ला क्या करता है स्टेट अफेयर्स में इन्वॉल्व होके? मुल्ला हमेशा आपकी और मेरी ज़िंदगी
کو اجیرن بنائے رکھتا ہے، اور ملاؤں کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی بھی آج تک پاکستان میں ختم نہیں ہو پایا۔ یہ ہمیشہ ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں پاکستان کو، جہاں پہ پاکستان ایک بند گلی میں پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پائے گا جب تک پاکستان میں اسٹیٹ افیئرز میں سے اسلامیت ختم نہیں ہوتی۔ اور اسلامیت اسٹیٹ افیئرز میں سے ختم نہیں ہوگی، کیوں نہیں ختم ہوگی؟ اس کی ایک بہت سمپل سی وجہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمیشہ کوئی بھی ریلیجن کے ریلیجس لیڈرز، جو ریلیجس لیڈ ہوتی ہے، چاہے وہ کرسچن رہے ہوں، چاہے وہ یہودی رہے ہوں، چاہے وہ کوئی دنیا کا اور مذہب، دنیا کا کوئی اور مذہب، آپ سری لنکا لے لیں، وہاں پہ بدھسٹ جو ہیں، بدھزم کہنے کو دنیا کا سب سے پیسفل ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، انسانی جان کی، جانوروں کی جان کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے، مگر وہاں پہ بھی جو ان کے موکس ہیں وہ حکومت میں انوالو ہو کے فسادات، نفرت اور اس چیز میں انوالو دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو جب ہندوازم پالیٹکس سے ملتا ہے اور ہندوتوا بنتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی ملکوں میں جتنے بھی ہیں، چاہے آپ ایران دیکھ لیں، چاہے آپ پاکستان دیکھ لیں، چاہے سعودی عربیہ دیکھ لیں، چاہے کہیں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں بھی مذہب سیاست میں انوالو آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور اسلام کے تو مذہب میں ہے ہی یہ ہے کہ سیاست مذہب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ کو سر کٹے، اور ہر جگہ آپ کو دہشت گردی، نفرت، لوگوں کے حقوق جو ہیں انہیں ختم کرنا، ہر ایک چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اس کی ایک بڑی ہی سمپل سی وجہ ہے، اس لیے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پچھلے 77 ایئرز میں جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ایک مذہبی سوچ ہے جو مسلسل سیاست میں انٹرفیئر کرتی رہتی ہے۔ اسٹیٹ کے پاورفل حلقے اور طبقے کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ پالیٹکس میں ریلیجن کو یوز کرتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پرابلمس ختم ہونے میں آتے ہی نہیں ہیں، اور نہ کبھی آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کی بہت سمپل سی وجہ ہے۔ اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اصل میں مذہب ایک خاص اپنے فالوورز کو صرف اور صرف ان کو انسان مانتا ہے، دوسروں کو وہ انسان نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یا مذہب میں ایک ایلیٹ بنائی گئی ہوتی ہے جس کو وہ انسان مانتا ہے، باقی سب کو وہ انسان نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مین چیز ہے نا، یہ پرابلم کی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مذہب جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسٹریٹیفیکیشن کرتا ہے، سوسائٹی میں ملا سب سے اوپر ہے تو دوسرے لوگ نیچے ہیں، دوسرے فرقوں کے لوگ اس سے نیچے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ریلیجنز کے لوگ اس سے نیچے ہیں۔ عورتوں کا ایک مقام ہے جو کہ مذہب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عورت اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، عورت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے، عورت کی ایجوکیشن میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انٹرفیئر کرتا ہے، اور آپ کی لائف کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈکٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس ڈکٹیشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وقت کی ضرورت کے مطابق لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹجیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے، جہاں پہ چیزوں میں جدت یا ماڈرنٹی آنی چاہیے، مذہب ہمیشہ پاؤں کی زنجیر بنا رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ جب آپ ایک کنٹری کو اسلامی جمہوریہ بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آٹومیٹکلی اس ملک میں ان لوگوں کو ایکول سٹیزن ماننے سے انکار کر دیا ہے جو اسلام میں یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ کرسچن ڈیموکریسی یا اسلامک ڈیموکریسی یا جوش ڈیموکریسی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سمپل بات دیکھیں، ایک پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، اور اس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ دوسرے مذہبوں کے تمام لوگ سیکنڈری سٹیزن ہیں، سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں، چلڈرن آف اے لیسر گاڈ ہیں۔ دوسری طرف ایک اور ملک جو کہ یہودیت کے نام پہ بنا، اس میں دنیا کے ہر دوسرے مذہب کے لوگ سیکنڈری سٹیزن ہیں۔ جس طرح پاکستان میں لوگوں کے عبادت گاہیں توڑی جاتی ہیں، اسی طرح اس ملک میں مسلمانوں کی یا کرسچنز کی عبادت گاہیں توڑی جاتی ہیں۔
جس چرچ میں جیزس پیدا ہوا تھا وہ چرچ جو ہے اس کا روڈ ایکسس آج ختم کر دیا گیا ہے صرف اس لیے، یعنی جس کو کرسچن مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی وہ ایک یہودی سلطنت ہے اور وہ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو ایکول سٹیزن نہیں مانتی، مگر دوسری طرف وہ کسی شخص کو انڈیا سے اٹھا لیں، کسی شخص کو دنیا کے کسی اور ملک سے اٹھا لیں جس نے ان کا ریلیجن ایکسیپٹ کر لیا، وہ جب اس ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو اسی ٹائم وہ ان کا سٹیزن بن جاتا ہے، مگر وہاں کے جو سنز آف دا سوائل ہیں ان کو وہ سٹیزن نہیں مانتے بلکہ ان کا جینوسائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ پہ جینوسائیڈ کی جسٹیفیکیشن کے طور پر ریلیجن ہی نظر آتا ہے، چاہے ہولوکاسٹ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ہولوکاسٹ کے پیچھے 1000 سال سے زیادہ کا وہ کرسچن پروپیگنڈا تھا جو کہ یہودیوں کے خلاف کیا جا رہا تھا، جدھر انہیں چوہے اور ورمین اور چلڈرن آف اے لیسر گاڈ مانا جا رہا تھا، جدھر انہیں یسوع کے قاتل مانا جاتا تھا، اس لیے وہ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی ریلیجن تھا وجہ یہودیوں کے مرنے کی، اور یاد رکھیں آج فلسطین کے لوگوں کے مرنے کی وجہ بھی ریلیجن ہے۔ ان کے یہودیوں کے مرنے کی وجہ بھی بائبل تھی اور ان کے مرنے کی وجہ بھی بائبل ہے۔ اسپینش انکوزیشن میں یہودیوں کے مرنے کی وجہ بائبل تھی، ٹھیک ہے، اور بعد میں بغداد سے یہودیوں کے نکالے جانے کی وجہ قرآن تھا، ٹھیک ہے۔ تو مذہب جب بھی سیاست میں انوالو ہوتا ہے کسی بھی طرح سے، وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے برے چیزیں کریٹ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اور یہ مت سمجھیے گا کہ ایک مذہب جو ہے وہ اس معاملے میں برا ہے تو دوسرا نہیں برا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، مذہب ایک چیز سکھاتے ہیں، irrational behavior، ڈوگمیٹک behavior۔ وداؤٹ اینی ریزن آپ کسی سے نفرت کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں، ایک فکشن کی وجہ سے۔ مذہب جھوٹ ہوتا ہے، مذہب فکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں مذہب، فلاں نسل، فلاں رنگ کے شخص سے نفرت کرنا جائز ہے، فلاں کم تر ہے، اس کی ذات چھوٹی ہے، وہ شخص ایک پراپر انسان نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مذہب میں نہیں مانتا اس لیے وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو جہنم کے ایندھن کو اگر اس دنیا میں بھی سزا مل جائے تو کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ جب یہ سمجھتے ہیں تو ہر وقت یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی پرابلم بنا رہتا ہے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، آپ عورتوں کو ایکول نہیں مانتے، آپ کسی دوسرے ریلیجن کے شخص کو ایکول نہیں مانتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طرح سے کھانا ہے، ایک خاص طرح سے پہننا ہے، ایک خاص طرح سے زندہ رہنا ہے، گھر بنانا ہے تو ایسے بنانا ہے، اتنی دفعہ دن میں فلاں کام کرنا ہے، اتنی دفعہ دن میں فلاں کام کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے مذہب سے ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ شخص کم از کم قابل نفرت ہے اور زیادہ سے زیادہ واجب القتل ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ کاغذ کی کتابوں کے پیچھے لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گوشت پوش کے لوتھڑوں کو کاغذ کی کتابوں کے جلنے کے پیچھے زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور ہر وقت یہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں جو پاورفل لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں، وہ مذہب کو اپنی لونڈی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ملے آپ دیکھ لیں، پاکستان میں کوئی ایک ڈکٹیٹر بھی ایسا نہیں گزرا جس کو ملوں نے سجدہ نہ کیا ہو، جس کا منہ کیا اس کے پاؤں نہ چومے ہوں، ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا ہو اور انہوں نے ہر بار یہ نہ کہا ہو کہ اللہ کا نظام آ گیا، چاہے وہ 99 میں مشرف تھا، چاہے وہ ضیاء الحق تھا، چاہے وہ ایوب خان تھا، چاہے وہ یحییٰ خان تھا، چاہے وہ مشرف کا کارگل وار کرنے جیسا ناپاک کام تھا، ٹھیک ہے، ہر چیز کو مولویوں نے ویلکم کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، مولوی ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کبھی بھی ان کے لیے کوئی رستہ نکل کے آئے گا، شریعت نافذ ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، تو وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ سے ہی ہوگا۔ اس لیے وہ ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر سے یہ امید لگا کے بیٹھے رہے کہ کسی ٹائم یہ جو ہیں یہ کیا ہوگا کہ کوئی ڈکٹیٹر شریعت نافذ کر دے گا۔ آپ امریکہ دیکھ لیں، یہاں پہ
یہاں پہ ٹرمپ جیسے ڈکٹیٹر سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ کرسچینٹی کو لے کے آئے گا. یہ نہیں کہ کوئی ڈیموکریٹک طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی آئے گی. وہ تو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ کرسچنس کو اس الیکشن کے بعد ووٹ کر دو, اس کے بعد آپ کو ووٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کبھی بھی آپ کو پڑے گی نہیں ضرورت ووٹ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ امریکہ کو ایک سیکولر کنٹری کے بجائے کرسچن کنٹری بنانا چاہتا ہے. کیوں؟ اور کرسچن کنٹری میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھیننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں, سری لنکا میں میرے سامنے تھا کہ مذہب ریسزم سے جڑا ہوا تھا. وہاں پہ سنگلا بدھسٹ ریسزم کی ایک مثال تھی. پاکستان میں ریسزم سے مذہب جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں ریسزم کے ساتھ مذہب جڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بھی وہ جو کہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, وہ انہی لیٹن امریکن کنٹریز سے آنے والے کرسچنز کو ہی اپنا ایکول نہیں سمجھتے. یعنی مذہب ایک ایسا پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی اپنا ایکول نہیں سمجھتے, وہ ان کے لیے بھی ہمدردی نہیں رکھتے, وہ ان کو اپنے بہن بھائی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پہ مذہب کے نام پہ نفرت پھیلانا, لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ مذہب کے نام پہ نفرت پھیلائی جائے. ٹھیک ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پرابلمز بڑے ہی ڈیپ روٹڈ ہیں. اس کے پرابلمز اتنے ہی اینشنٹ ہیں جتنی کہ ہیومن ہسٹری اینشنٹ ہے. انسان کے بلیفز ہیں جو کہ نفرت کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. انسان کے بلیفز, انسان کا ایمان ہے جو کہ ہر جگہ پہ نفرت کو جسٹیفائی کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری داستان ہے. پاکستان کو ایک سیکولر کنٹری کیوں ہونا چاہیے, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. آپ سب سے پوچھیں گے کہ کیوں پاکستان کو سیکولر کنٹری ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک شریعہ والا کنٹری ہونا چاہیے, تو تب بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ شریعہ آ جائے گی تو کیا ہوگا. آج آپ کی سنیں گے زیادہ, کوشش یہ کریں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ سنا جائے. اور خاص طور پہ اگر کوئی ہمارے پاس مسلم بھی آتا ہے, تو میرا مقصد آج اس سے پوچھنا ہوگا کہ اگر شریعت آ جاتی ہے تو پاکستان کیسے چلے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان 20 سال بعد کیسا ہوگا, شریعت آنے کے 30 سال بعد کیسا ہوگا, اور 100 سال بعد کیسا ہوگا. یہ کوسچنز ہیں. اور پھر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شریعت آنے سے پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر میں کیا امپرومنٹ ہوگی, ٹیکنالوجی میں کیا امپرومنٹ ہوگی. انڈیا جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا, کیا شریعت آنے کے 5 سال بعد یا 10 سال بعد یا 50 سال بعد یا 100 سال بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چاند پہ بیٹھا ہوگا, ٹھیک ہے, یا مارس پہ گیا ہوگا. انڈیا نے تو مارس پہ بھی جو ہے وہ روورز لینڈ کر دیے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی اسلامی شریعت والے ملک میں ایسا کر پائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے عرصے سے ایران میں اسلامی شریعت ہے تو کیا ہوا. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش میں سیکولرزم تھا تو کیا بنگلہ دیش نے ترقی کی. کیا ہندوستان میں جو سیکولرزم ہے وہاں کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں سے کم خوش ہیں یا زیادہ خوش ہیں. یہ سارے وہ کوسچنز ہیں جو کہ ضرور پوچھنے پڑیں گے, اور ان کے آنسرز پہ سوچنا پڑے گا آپ کو بھی اور ہمیں بھی. کیا ایک شریعہ والے پاکستان میں مائنورٹیز کو اور اسلام کے ان فرقوں کو کے رائٹس زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے جن کو آپ شاید مین اسٹریم اسلام صحیح نہیں سمجھتا, یا اس میں جو کہ سیکولر پاکستان ہوگا. اور اگر پاکستان سیکولر ہو جائے تو اس سے مسلمانوں کا نقصان کیا ہوگا, یہ بھی ضرور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال, پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں